बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से इस वक्त एक खबर और एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके मुताबिक मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट से 49 अरब रुपए बरामद हुए हैं। ये तकरीबन 50 अरब रुपए के लगभग की रकम, जो 5000 करोड़ बनती है। तो क्या वाकईतन ये रकम मौलाना तारिक जमील साहब के अकाउंट से मिली है? मौलाना तारिक जमील साहब का मौक़िफ़ भी इस खबर के हवाले से सामने आ गया है। और वो जो क्लिप ज़ेरे गर्दिश है, वो क्लिप है वसीम बादामी साहब का, जिसमें हम उन्हें ये कहता हुआ देख रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब के अकाउंट से 49 अरब रुपए मिले हैं। वसीम बादामी साहब का मौक़िफ़ भी इस हवाले से सामने आ गया है और मेरी भी उनसे बड़ी तफसील से इस मौजू पर बात हुई है। और आज मैं इस खबर के हवाले से आपको हक़ाइक़ बताऊंगा और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस खबर ने सर कैसे उठाया, कौन लोग हैं कि जिनकी जानिब से ये खबर सामने आई है, या जो लोग इस खबर को या इस क्लिप को वायरल कर रहे हैं उनका ताल्लुक किस तबके से है। तो मैं तफसील से आज के इस वीलॉग में इस हवाले से अर्ज करूंगा कि मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट में एक्चुअली कितने पैसे होते हैं, या मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो कहां से आते हैं। ये आज मुकम्मल तौर पर मैं आपसे शेयर करता हूं। तो खबर जो थी वो ज़ाहिर वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम 11th आवर के एक क्लिप की वजह से ज़ेरे गर्दिश आई, और उस क्लिप में सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि वसीम बादामी साहब ये कह रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट से 49 अरब रुपए मिले हैं। तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए और उसमें से 49 अरब रुपया बरामद हुआ है, 49 बिलियन रुपीस। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं था। असल में ये 2-3 बरस पहले वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम का एक क्लिप है। उस वक्त भी मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से ऐसी ही बेहंगम, बेबुनियाद और वाहियात किस्म की खबर चलाई गई कि उनके बैंक अकाउंट से 49 अरब रुपए मिले हैं। और इस खबर के हवाले से वसीम बादामी साहब ने प्रोग्राम किया तो उन्होंने कहा कि खबर ये चल रही है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट से 49 अरब रुपए मिले हैं, और बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। लेकिन इस जुमले का कि मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट से 49 अरब रुपए मिले हैं, पहले का हिस्सा भी काट दिया गया, और जिस हिस्से में उन्होंने कहा कि खबर दुरुस्त नहीं है वो हिस्सा भी काट दिया गया, और निहायत बददयांती से, बेईमानी से वो एक क्लिप वायरल किया गया कि जिसमें वसीम बादामी साहब ऐसा लगता है कि कह रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट से 49 अरब रुपए मिले हैं। तो हो सकता है आज के मेरे इस वीलॉग का भी कोई हिस्सा काट कर, जोड़ कर कुछ ऐसा बना दिया जाए। तो बंदगाने खुदा, जो लोग भी इसके पीछे मुलव्विस हैं, और मैं बताता हूं कि कौन लोग इसके पीछे मुमकिन तौर पर हैं, लॉजिक के साथ, मंतिक के साथ, डॉट्स को कनेक्ट करते हुए। तो जनाब वसीम बादामी साहब से इस हवाले से बात हुई, बल्कि उन्होंने गुज़श्ता रोज शान रमजान नशरियात में उलमा के सेगमेंट में उलमा से बात करते हुए ये सवाल भी पूछा कि इस कदर बदबख्ती, बेईमानी और बददयांती से एक आलिम दीन के हवाले से झूठ फैलाने वाले लोग, कि जो जानते थे कि वसीम बादामी साहब का एक्चुअल क्लिप ये है, खबर यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट से 49 अरब रुपए मिले और ये दुरुस्त नहीं है, तो आगे और पीछे के दोनों हिस्से काटकर एक जुमला वायरल किया जा रहा है। तो ज़ाहिर इस हवाले से उलमा ने निहायत सख्त गुफ्तगू की कि ज़ाहिर ऐसे लोगों के लिए अजाब है, और ऐसे लोग जो कि झूठ फैला रहे हैं जानते बूझते हुए, यकीनन उनकी गिरफ्त होगी यहाँ भी और बरोज़े महशर भी। मौलाना तारिक जमील साहब से भी इस हवाले से सवाल पूछा गया, और मौलाना साहब ने भी इस बारे में बताया कि उनके अकाउंट में अरबों तो क्या, करोड़ों रुपए भी नहीं होते। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल एक अच्छे खाते पीते खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, और हम जानते भी हैं, मकामी लोग भी जानते हैं कि तलंबा में एक बाअसर और एक बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक है मौलाना तारिक जमील साहब का। और हम सब जानते हैं कि दुनिया उनकी गर्विदा है। ज़ाहिर है दुनियावी एतबार से कोई भी वसाइल, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उनकी दस्तरस में ना हो। लेकिन मौलाना ने इसकी वजाहत देते हुए कहा कि मेरे अकाउंट में लोगों के ज़कात और अतियात ज़रूर आते हैं, जो कि मदारिस के तलबा के लिए या बाकी फलाह बहबूद के कामों के लिए होते हैं, और मैं वो अमानतन वैसे ही वो अतियात पहुंचा देता हूं उन लोगों तक जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है, मदारिस के तलबा तक। और मदरसा जो मौलाना तारिक जमील साहब की ज़ेर इंतज़ाम चल भी रहा है। दरवाजा खुला है, जो आए तहकीक करे। और ना मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, मेरे अकाउंट में लोग पैसे भेजते हैं ज़कात के, वो मैं आगे गरीबों में तकसीम कर देता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने घर से भी खाते पीते घराने से हूँ। तो ये वजाहत भी मौलाना तारिक जमील साहब की जानिब से आई कि उनके अकाउंट में अरबों तो क्या, 5000 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है, चंद करोड़ रुपए भी नहीं होते, मामला लाखों तक अक्सर बेशतर
محدود رہتا ہے. تو مولانا کے حوالے سے پھر یہ ویڈیو وائرل کس نے کی, اس ویڈیو کو ایڈٹ کس نے کیا, اور اس ویڈیو کو پھر پھیلایا کس طرح سے گیا اور کس کی جانب سے کیا گیا, تو یہ سمجھنے کے لیے ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کے حالیہ انٹرویوز پر ذرا ایک نظر کرنا ہوگی. ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو ایک انٹرویو ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ تھا وہ بڑا وائرل ہوا, اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی, لیکن اس انٹرویو کے حوالے سے ظاہر ہے کچھ لوگ تکلیف میں مبتلا تھے, اس لیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے تعریفی کلمات ادا کیے. تو جیسے ہی یہ کلپس وائرل ہونا شروع ہوئے تو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں انہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی یہ بات کچھ پسند نہیں آئی. درست بات ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب کی اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں. رائے کیا تھی یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, مخالفت کر سکتے ہیں ان کے بیان کی, لیکن اس قدر گھٹیا پن پر اتر آنا اور اس قسم کی بیہودہ کیمپینز چلانا, وہ بھی ایک عالم دین کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں, تو چونکہ ایک طویل عرصہ مولانا طارق جمیل صاحب سیاسی معاملات پر گفتگو سے گریز کر رہے تھے. میری دانش میں ظاہر ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے کی ناگہانی موت ہوئی تھی, اور ظاہر ہے وہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بہت ہی تکلیف میں تھے, بہت دکھ میں تھے, بلکہ انہوں نے تو ایک ویڈیو بیان میں یہاں تک بھی کہا کہ بس اب تمہیں پروردگار سے کہتا ہوں کہ زندگی کا خاتمہ بالایمان ہو جائے اور جتنا جلد ہو جائے, کہ میں اب زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں, کسی بھی چیز میں میرا دل نہیں لگتا. ظاہر ہے ایک جوان بیٹے کی موت کا دکھ ہم سب سمجھ سکتے ہیں. اس وقت بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت کو نشانہ بنایا گیا, اس وقت بھی وہ ایک خواب کے واقعے کو لے کر, جس وقت عین گھر میں ایک جوان بیٹے کی میت موجود تھی, جس وقت جنازہ پڑھا جا رہا تھا, اس وقت بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت کو ہدف تنقید بنایا جا رہا تھا. میں پھر کہوں گا اختلاف کیا جا سکتا ہے, بہت ساری باتوں سے ممکن ہے. میں بھی بہت ادب کے ساتھ, بہت ہی احترام کے ساتھ یہ جرت, گستاخی اور بے ادبی کروں کہ مجھے کسی بات پر اختلاف ہے, اور ممکن ہے کہ ان سے گفتگو کر کے وہ اختلاف دور بھی ہو جائے, لیکن یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ تضحیق پر اتر آئیں ایک ایسی شخصیت کی کہ جس نے بلا شبہ دین کی بے تحاشا خدمت کی ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب کا عمران خان صاحب سے متعلق کہنا تھا کہ عمران خان ایک سچا آدمی ہے, دیانتدار آدمی ہے اور مومن آدمی ہے. ظاہر ہے ان کے پولیٹیکل جو مخالفین ہیں وہ اس بات سے اختلاف کریں گے, اور انہیں اس بات کا پورا حق ہے. لیکن جو اگلا جملہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا وہ یہ کہ مجھے یقین تھا کہ عمران خان اسی دلیری اور بہادری کے ساتھ جیل کاٹ لے گا. یہ میں کیا تسلیم کرتا ہوں, آپ کیا تسلیم کرتے ہیں, ہم سب تسلیم کرتے ہیں, ان کی مخالفین تسلیم کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب تک نے کہا کہ بھائی جیل ٹھیک کاٹ رہے ہیں عمران خان صاحب. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ آپ ہیں, چاہے ان کے حمایتی ہیں عمران خان صاحب کے, چاہے مخالفین ہیں, سب اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان جیل بہادری کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ کاٹ رہے ہیں, اور شاید بہت سارے لوگوں کو اس کی توقع نہیں تھی. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ عمران خان جیل بہادری سے کاٹ لیں گے, اور وہ ایسا ہی کر رہے ہیں. اور اگر مجھے موقع ملا عمران خان سے ملاقات کرنے کا جیل میں جا کر, تو میں اسے شاباش دوں گا, کہوں گا شاباش عمران خان کہ تم نے بہت بہادری سے جیل کاٹی ہے, لیکن مجھے عمران خان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو جناب مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ تاریخ بدل دی ہے عمران خان نے, نئی تاریخ رقم کی ہے. تو اگین میں آپ سے عرض کروں گا کہ ظاہر ہے اس بات سے مجھے اتفاق کہ عمران خان صاحب نے دلیری سے جیل کاٹی ہے, لیکن کیا ان کی تمام تر سیاست سچائی پر مبنی ہے, کیا انہیں مکمل طور پر سچا کہا جا سکتا ہے؟ اس پر میں مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ اختلاف کروں گا. لیکن اس اختلاف کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی تضحیق پر اتر آؤں یا ان کے خلاف کسی گندے پروپیگنڈے یا مہم کا حصہ بنوں, اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی احترام سے گری ہوئی بات کروں. اختلاف کیجئے ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ بھی, اور بالخصوص ایسی شخصیات کہ جن کا ایک دینی تشخص ہے اور جنہوں نے بلا شبہ دین کی بہت ساری خدمت کی ہے. تو اصل میں یہ وہ معاملہ تھا جو مجھے لگتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق جھوٹی خبر کو پھیلانے کے حوالے سے محرک ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ اب جب میں اینالائز کرتا ہوں تو ایک مرتبہ پھر وہ اکاؤنٹس جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی سمجھے جا رہے ہیں, اور وہ اکاؤنٹ کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کے علاوہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کے حمایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہمیں سوشل میڈیا پر, ان کی جانب سے اس کلپ کو اور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا رہا ہے, جو کہ ظاہر ہے جھوٹ پر مبنی ہے, جس کی وضاحت وسیم بادامی صاحب بھی, جن کا کلپ ہے, وہ دے چکے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور نہایت گری ہوئی گھٹیا حرکت ہے کہ ایڈٹ کر کے ایک جملہ جو ہے اسے وائرل کیا جا رہا ہے.
اور مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی اس حوالے سے وضاحت آ گئی. اور اگر ایسی کوئی بات ہے بھی ہے تو بھائی حکومت ہے آپ کی, FBR آپ کے پاس ہے, اسٹیٹ بینک تک آپ کی رسائی ہے, کیا امر مانے ہے کہ آپ کوئی قانونی کارروائی نہ کریں؟ اگر واقعتاً ان کے اکاؤنٹ میں 49 ارب روپے ہوتے تو بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا پر یہ 2 نمبری پھیلاتے, یہ جھوٹی خبر پھیلاتے, قانونی طور پر کوئی کارروائی عمل میں لاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت نامناسب اور بیہودہ بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت سے متعلق بدقسمتی سے جھوٹ پھیلایا گیا. اور اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ صرف اس لیے چونکہ مولانا اپنی سیاسی رائے کا اظہار کرتے آئے تو جو سیاسی مخالفین ہیں اس اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی شخصیت کے, وہ ان پر ہمیشہ تنقید کرتے رہے. اس سے پہلے ایک لیموزین کی جو کار تھی اس کو لے کر بھی انہیں ہدف تنقید بنایا گیا. پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا جو کپڑوں کا برانڈ ہے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ جی اس کا 1000 بندی پتہ نہیں کتنے 1000 روپے کا ہے, وہ بھی ہم نے جا کر بتایا اور دکھایا. اس لیے کہ ظاہر ہے ہم کوئی بھی ایسی شخصیت جو دین کا کام کر رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر ان کا احترام واجب ہے. اور اگر ان کے حوالے سے کوئی غیر منطقی اللاجیکل بات پھیلائی جا رہی ہے تو ہمیں اس کی وضاحت بھی کرنی چاہیے اور دفاع بھی کرنا چاہیے. تو میں نے یہ بھی دکھایا کہ وہ لیموزین والا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا, جس کے ساتھ ایک تصویر ان کی وائرل ہوئی. MTJ پر جا کر ہم نے چھاپا مار کر معلوم کیا کہ واقعتاً 1000 بند اتنے ہی 1000 کا ہے جتنا بیان کیا جا رہا ہے. اور آج بھی میں نے جس شخصیت کا کلپ تھا وسیم بادامی صاحب کا, ان سے بھی تفصیل سے بات کی, ان کی وضاحت بھی اس حوالے سے آ گئی ہے. میری درخواست صرف یہ ہوگی, چاہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں, چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہوں, دیکھیے ہر ایک شخص کو اپنی پولیٹیکل رائے کے اظہار کا حق ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب چونکہ PTI سے مخالف انہوں نے ایک رائے کا اظہار کیا تو ظاہر اس جانب سے انہیں ہدف تنقید بنایا گیا. مولانا طارق جمیل صاحب نے چونکہ PTI کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا تو PTI کے مخالفین کی جانب سے انہیں ہدف تنقید بنایا گیا. عالم دین ہو یا کوئی بھی ایک عام انسان, ہر ایک کو اپنی سیاسی رائے کے اظہار کا حق ہے. آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے, لیکن دست بستہ یہ گزارش ہے کہ کسی بھی معاملے میں ایک خاص حد سے نیچے نہیں گر جانا چاہیے, چاہے وہ علماء کا معاملہ ہو, چاہے وہ عام پاکستانی شہریوں کا معاملہ ہو. خدا کا واسطہ ہے, ان 10 15 20 برسوں میں سوشل میڈیا کی جو نفرت ہم دیکھتے ہیں سیاسی میدان میں, ہم نے اس سے اچیو کیا کیا ہے؟ پاکستان کی کوئی بہتری ہوئی؟ کسی سیاسی جماعت کی کوئی بہتری ہوئی؟ کسی سیاسی رہنما کی کوئی بہتری ہوئی؟ آپ کی کوئی بہتری ہوئی سوائے اس کے کہ آپ کڑتے رہیں, جلتے رہیں, اپنا وقت ضائع اور برباد کرتے رہیں؟ تو خدا کے واسطے کوشش کیجئے, تحمل, برداشت, ٹھہراؤ لے کر آئیں, دوسروں کی بات کو برداشت کرنا سیکھیں, اپنی بات ادب اور احترام کے ساتھ دوسروں کے سامنے رکھیں. ورنہ ظاہر ہے آج آپ کی جو پسندیدہ شخصیات ہیں ان پر تنقید ہوگی, کل ظاہر ہے جو آپ کی مخالف شخصیات ہیں ان پر تنقید ہوگی, تو الٹیمیٹلی اس آگ سے محفوظ کوئی بھی نہیں رہے گا. میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. تو میری درخواست یہ ہے, خدا کے واسطے مولانا طارق جمیل صاحب جیسی شخصیات کو کم سے کم اپنی بھڑاس, اپنے غصے اور اپنی بددیانتی سے محفوظ رکھیے, اور کوشش یہ کیجیے کہ دوسروں کی بات سنیں. اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ اس اختلاف کا اظہار کیجیے.